अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूं ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, हमने पिछले अपने एक प्रोग्राम में तलाक के मामलात डिस्कस किए थे और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि कुरान मजीद में तलाक का जो कानून है उसकी तालीमात की हमारे यहाँ बहुत खिलाफ वर्जी की जाती है, उसको बिल्कुल समझा नहीं गया। ताहम जो तलाक के बाद की सूरत हाल है जिसमें औरत की पोजीशन बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि वो एक नए किरदार की हैसियत से, एक नई पोजीशन की हैसियत से माशरे में ज़िंदगी गुजारने जा रही होती है, उसमें तो सूरत हाल बहुत ही संगीन है। हम आज जावेद अहमद गामदी से समझेंगे कि तलाक के बाद के मामलात में कुरान पाक क्या अहकाम देता है। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, यूजुअली जब तलाक हो जाती है तो उसके बाद की बात तो दूर की है, पहले ही कह दिया जाता है घर वालों को फ़ोन करके कि आप आएँ और अपनी बेटी को ले जाएं, यानी उसको दर बदर कर दिया जाता है। इस बारे में कुरान पाक क्या हुक्म देता है? अल्लाह ताला ने तो इससे बड़ी सख्ती के साथ रोका है और ये कहा है कि इद्दत के दौरान में आप औरत को बाहर नहीं निकाल सकते, ये उसका घर है। अल्लाह ताला ने एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है जिसमें आपको भी अपनी राय पर नज़रसानी करनी है और ख़ानदान वालों को भी अपना किरदार अदा करना है। जो इद्दत का पीरियड है इसमें नज़रसानी करने की इजाज़त है? यकीनन, इसलिए कि जो तरीका इस्लाम में बताया गया है वो ये है कि जब भी तलाक दी जाए इद्दत के लिहाज से तलाक दी जाए। इद्दत के लिहाज से तलाक देने का मतलब ही ये है कि आप ये फैसला करके तलाक दे रहे हैं कि इसके लिए ये 3 महीने मुकर्रर है और अगर मिसाल के तौर पर औरत हामिला है तो फिर वज़े हमल तक, यानी हो सकता है उसमें 7 महीने हो, उसमें 8 महीने हो, इस सारे अरसे के दौरान में उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, ये उसका घर है, वो उसमें रहेगी। बल्कि औरत को भी तलकीन की गई है कि वो भी गुस्से में आके घर न छोड़े, सूरत हाल ऐसी न बना दी जाए कि जिसमें बाद में भी मिलने के इम्कानात बाकी ना रहें। यानी ये मामला खुशउस्लूबी से हो, इसके अंदर उन आदाब का लिहाज रखा जाए जो अल्लाह ताला ने सिखाए हैं, तो माशरे की बहुत सी खराबियों को दूर किया जा सकता है। फिर अगर औलाद भी है तो औलाद के मामले में तो अब दोनों को शरीक रहना है ना। बिल्कुल। यानी तलाक हो गई, मियाँ बीवी नहीं रहे, लेकिन माँ और बाप का रिश्ता तो दोनों तरफ मौजूद है। अगर औलाद होती है, आज औलाद है, कल होने वाली है, दोनों सूरतों में उन बच्चों से बाप को भी मिलना है, माँ को भी मिलना है, उनके आगे मामलात भी तय करने हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल नापसंदीदा चीज़ है, इसकी इजाज़त अल्लाह ताला ने नहीं दी। बड़ी सख्ती के साथ ये कहा है कि तुम उन्हें घरों से नहीं निकालोगे और ना वो ख़ुद घरों से निकलेंगी, उसी घर में रहते हुए इद्दत का ज़माना गुजारा जाएगा और उस इद्दत के ज़माने में उनके साथ वही मामला किया जाएगा जो एक बीवी की हैसियत से इज़्ज़त और एहतराम का मामला उनके साथ होना चाहिए। मुमकिन है कि इस दौरान में कोई सुलह सफाई की सूरत निकल आए, उसमें फ़ैसले को वापस लिया जा सकता है। मुद्दत गुजर जाएगी तो उसके बाद तलाक वाक़ई हो जाएगी और तलाक वाक़ई हो जाएगी और अगर वो सही तरीके से दी गई है तो फिर इसका इम्कान बाकी है कि दोबारा निकाह हो सके। तो इसलिए इस सारे अरसे को खुशउस्लूबी से गुजारने की सही करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता गामदी साहब, और सुनने में तो ये इतनी खुशाइंद बात है, इसमें इतने चांसेस हैं दोबारा सुलह के भी, और अगर सुलह नहीं भी होती तो जो माँ बाप का रिश्ता कायम रहना है उस हवाले से भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा हमारे माशरे में, तो इसका कोई क्या कानून साजी करें, इसका किस तरह कोई हल निकालें कि लोगों को इसकी तरगीब आए? इस तरह के बहुत से मामलात में कानून की मुदाखलत तो एक मुश्किल चीज़ हो जाती है, इसमें एजुकेट करना चाहिए। बड़ा मसला ये है कि ये हमारे माशरे का मामूली मामला नहीं है, लेकिन इसमें एजुकेशन बिल्कुल नहीं। यानी आप ये देखिए कि मैं तो एक तवील अरसे से ये देख रहा हूँ कि इसको हदफ बनाकर लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता। जिस वक्त मिसाल के तौर पर तलाक देने का फैसला किया जाता है तो निकाह के लिए तो आपने एक कायदा ज़ाब्ता बना दिया है, कोई निकाह नामा है, जाएंगे लेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इन मराहिल से गुजरते हैं आप। तलाक के लिए जो कानून बनाया भी गया है वो कानून अपने अंदर बाज़ खराबियाँ सही, लेकिन बहरहाल एक आम रवायत हमारे यहाँ यही है कि उस कानून की भी कोई परवाह नहीं करता। लोग अपने घर में बैठे होते हैं, वो कहे थे मैंने तुम्हें 3 तलाक दी, मैंने 10 तलाक दी, ज़ाहिर है कि कानून की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मजहबी लोग जिनको निकाह रजिस्ट्रार बनाया गया है, कोई नौजवान उनके पास चला गया और उनसे कहा कि हमें तलाक की दस्तावेज भी लिख दीजिए, तो वो भी तलाक की दस्तावेज लिखते हैं, तो आमतौर पर 3 तलाक की दस्तावेज लिख देते हैं, जो एक हराम चीज़ है, यानी जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में जो तरीका बताया गया है उसका लिहाज करते हुए तलाक देनी चाहिए। यानी तलाक के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, ये नज़रसानी का वक्त है, इसमें आप भी गौर कर सकते हैं, दूसरे लोग भी गौर कर सकते हैं, ख़ानदान भी अपना किरदार अदा कर सकता है। बल्कि इस्लाम तो इससे आगे बढ़कर ये कहता है कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने दी जाए, पहले ख़ानदान को दरमियान में आना चाहिए। यानी अगर ये मालूम हो गया है
کہ شوہر کی طرف سے سرکشی ہو رہی ہے یا بیوی کی طرف سے سرکشی ہو رہی ہے اور معاملات میں نباہ کا امکان باقی نہیں رہا، تو پھر حکم بنے، یعنی ادھر سے بھی ایک ثالث مقرر کیا جائے، ادھر سے جانب سے بھی کیا جائے، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، اور وہ مل کر صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اگر دونوں کا ارادہ اچھا ہوگا تو ان کے مابین اصلاح کی صورتیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا کرم اور ان کی عنایت شامل ہو جاتی ہے اگر سچے جذبے کے ساتھ گھر کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو گھر بنتا ہے، دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ یہ محض دوستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگلی نسلوں کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، یعنی ایک ادارہ وجود میں لایا جا رہا ہے، رشتے وجود میں آئیں گے، ان کی ذمہ داریاں اور حقوق اور فرائض پیدا ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بہت اصرار ہے قرآن مجید کو اس معاملے میں کہ اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ صحیح، یہ دیکھیے نا، طلاق کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انتہائی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خاندان اپنا کردار ادا کرے، اہل محلہ اپنا کردار ادا کرے، بڑے اپنا کردار ادا کرے، سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے، اور یہی وجہ ہے کہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے تاکہ طلاق نامے بنا دیے جائیں، کسی قاعدے سے لوگ طلاق دیں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، سوسائٹی کو کردار ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس لیے پہلی چیز جو آپ نے پوچھی ہے وہ تو لازماً ہونی چاہیے کہ عدت کے زمانے میں نہ خواتین جائیں نہ مرد ان کو نکالے، نہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ نکل جائیں۔ یعنی صرف نکالنا ہی کافی نہیں ہے، بالکل، بلکہ حالات کی تو اصل بات ہے گاندھی صاحب، اتنا تناؤ ہو جاتا ہے، اور اگر ہمارے جس طرح کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے، ساتھ سسرال بھی رہ رہا ہے، تو اتنا تناؤ ہو جاتا ہے حالات میں کہ لڑکی خود شاید چاہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن قرآن کہہ رہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ شوہر نکال دیتا ہے، خواتین بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کا فیصلہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ہوتا ہی نہیں ہے، یا سوچ سمجھ کے تو ہوتا ہی ایسا نہیں ہوتا کہ چلیے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی تو طلاق دینی ہے نا آپ نے، کیا جھگڑے کے دوران میں اشتعال کے عالم میں طلاق دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہیں گے کہ آپ اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، قابو میں رکھیں، اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ بلکہ ایک خاتون ہے نا جس کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہوا تھا، آپ نے کچھ اچھا وقت گزارا ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے لیے گویا رازدان رہ چکے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد اب اگر علیحدگی ہو رہی ہے تو یہ ایسی علیحدگی ہونی چاہیے جس طرح کی شرفاء کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق طلاق کہہ کے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو اس وقت خاتون بھی رد عمل کا اظہار کرتی ہے اور مرد بھی عام طور پر حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارا بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شہریت کے حقوق فرائض کیا ہیں، رہن سہن کے آداب کیا ہیں، آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، اپنی گلی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ نے قطار کیسے بنانی ہے، آپ نے ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کیسے کرنی ہے، سڑک پر ڈرائیو کیسے کرنا ہے، یہ آداب ہے نا زندگی، بیسک سیوک سینس ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے۔ طلاق کے بعد کے معاملے میں سورہ احزاب کی آیت ہے گاندھی صاحب، جس میں قرآن پاک کہتا ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دے کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے طلاق دی ہے تو اب ایک خاتون کو نئی زندگی شروع کرنی ہے نا، جی، یہ نئی زندگی وہ کیسے شروع کرے گی؟ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں تو یہ بڑی سہولت کی چیز تھی کہ عورتیں فوراً شادی کر لیتی تھیں، اور ایسا بالعموم ہوتا تھا کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیشکشیں آ جائیں گی۔ بلکہ قرآن مجید کو باقاعدہ ہدایت کرنی پڑی کہ یہ جو تھوڑا سا عدت کا زمانہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس میں لوگ نکاح کے پیغامات نہ دیں۔ اس کی حکمت کیا ہے گاندھی صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے مطلب یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے صدمے کا باعث نہ بنے۔ دیکھیے نا، آج ایک آدمی رخصت ہوا ہے، خاتون وہیں ہوگی نا، اسی گھر کے اندر ہوگی، تو روکا گیا کہ تھوڑا عدت کا زمانہ گزر جانے دیجئے، آپ اپنی مرضی کسی اشارے کنائے سے اگر بتا بھی دیں تو اچھی بات ہے، لیکن باقاعدہ نامہ و پیام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بھی آداب ہی کی چیز تھی کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اس کی ہدایت کرنی پڑی۔ اس کے بالکل برخلاف ہمارا معاشرہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مطلقہ کے لیے دوسری شادی کرنا، بیوہ کے لیے دوسری شادی کرنا کم و بیش ناممکن ہے۔ یعنی ایک مرتبہ بھی اگر ایک خاتون کسی صورتحال سے دوچار ہو گئی ہے تو اس کی پوری زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ اب کہاں جائے گی، کہاں رہے گی، والدین کے پاس جائے گی، بھائی بہنوں کے پاس جائے گی، اس کے معاشی حالات کیا ہیں، وہ کیا خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتی ہے، اپنے لیے کیا کرے گی، بے شمار مسائل ہیں۔ یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یا تو آپ اس اصول کو اختیار کریں گے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے
تو پھر شادی کے معاملے کو بڑا آسان ہونا چاہیے. پھر متعلقہ کے معاملے بیوہ کے معاملے میں بھی اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر عمومی طور پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ شادیاں ہو جائیں, یہی ہونا چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا کرے, خاوند پر کیا کوئی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ ہدایت کی ہے کہ اس طرح کے موقع کے اوپر آپ کو باقاعدہ طور پر خاتون کو دینا ہے. ٹھیک, یعنی اس کو آپ رخصت کر رہے ہیں, نان و نفقے کی ذمہ داری آپ کی تھی, اس کی معیشت کا انحصار آپ پر تھا, اس کے اخراجات آپ پورے کر رہے تھے. ایک دن پہلے یہ صورتحال تھی تو اگلے دن وہ کیا کرے گی؟ بالکل, یعنی آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا نا, کیا کرے گی؟ یہ حکم مہر کے علاوہ ہے. یہ مہر کے علاوہ, مہر تو عورت کا حق ہے, وہ تو آپ نے پہلے دن دے دیا. لوگ اصل میں ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مہر تو مؤخر نہیں کیا جاتا. اچھا, ہمارے ہاں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مہر مقرر کر لیا جاتا ہے, اس کے دینے دلانے کا معاملہ اس وقت زیر بحث آتا ہے جب طلاق کی نوبت آتی ہے. ایگزیکٹلی, اور پھر یہ جو بعد میں دینے کے معاملات ہیں یہ اس کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں. مہر تو اصل میں جب آپ نے نان نفقے کی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی ہے. لیکن اب بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ عورت کو معاشی جدوجہد کرنے کا پابند نہیں کیا گیا, گھر مرد نے چلانا ہے. بالکل, یہ اصول ہے جس کے اوپر یہ سارا کا سارا قانون مبنی ہے. اگر صورتحال کو آپ تبدیل کر دیں تو قانون بھی تبدیل ہو جائے. ظاہر ہے, جب یہ قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ مرد پر ذمہ داری ہے, عورت کو کمانے سے روکا نہیں گیا, وہ کمائے, کوئی ملازمت کرنا چاہتی ہے کرے, کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے کرے, لیکن گھر چلانے کی ذمہ داری اس پر نہیں, ذمہ داری اس پر نہیں. دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک چیز ہے کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا, اور ایک چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے, شوہر پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہمارے یہاں تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو شاید 1-2% بھی خواتین ایسی نہ ہوں کہ جو ملازمتیں کرتی ہیں جن کے اپنے کوئی ذرائع موجود ہیں. زیادہ تر خواتین تو ہاؤس وائف کے طور پر زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں. اب طلاق دے دی گئی ہے تو وہ کیا کرے کل؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب تم نے پہلے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی رکھی ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا. اب اگر آپ نے اس کو رخصت کرنا ہے تو آپ کو, یعنی دیکھیے اس میں 2 باتیں کہی. ایک تو آپ نے پوچھ لی کہ مہر تو پہلے مرحلے میں دینا تھا, وہ آپ نے مؤخر کیا کیوں ہے؟ وہ علیحدہ ہے, وہ تو اس کا حق تھا, آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑانا تھا, اس کے بعد آپ کو حق تھا کہ آپ باقی معاملات کو شروع کریں. آپ نے ویسے کوئی مکان اس کے نام لگا دیا ہے, کوئی زمین اس کے نام لگا دی ہے, آپ نے کچھ روپیہ اس کو دے رکھا ہوا ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جیب خرچ دیتے ہیں, وہ جمع ہوا ہے, جو کچھ بھی اس کے پاس ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے واپس. ٹھیک, یعنی اس کا کوئی تعلق مہر سے نہیں ہے. ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے, سوائے اس کے کہ کسی نے بہت جائیدادیں دے دی ہیں, بہت سر و سامان دے دیا ہے, اور اب عورت خود ہی کہتی ہے کہ بھئی معاملات ختم کرنے کے لیے میں کچھ واپس کر دیتی ہوں. وہ ایک الگ چیز ہے. باہمی صلح صفائی سے کچھ ہو جائے, لیکن قرآن مجید کا اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کچھ واپس نہیں لے سکتے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو واپس لینا تو ایک طرف رہا, کچھ دے دلا کر رخصت کرنا ہے. وہ جو دے دلا کر رخصت کرنا ہے اس کو کہا حقاً المتقین, خدا سے ڈرنے والوں کے اوپر وہ ایک حق واجب ہے, یہ ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کو قرآن نے متعین نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت تو سارے زمانوں کے لیے ہے نا, قبائلی زندگی کے لیے بھی ہوگی, منظم ریاست بن گئی آج کے حالات کے لیے بھی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو یا تو میاں بیوی کی باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے, یا خاندان بیٹھ کے طے کر دے گا, یا شوہر اپنی طرف سے پیش کر دے گا, عورت قبول کر لے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کر دیں. یعنی اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اوپن چھوڑا گیا. اور ہم اپنے معاشرے کے حالات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہاں عورت اگلے دن شادی نہیں کر رہی, تو اس لیے اس میں آپ کو قانون سازی کرنی چاہیے. وہ ایک بالکل غلط رویہ تھا جو ہندوستان میں شابانوں کیس میں اختیار کیا گیا. یعنی وہاں عدالت نے کچھ روپیہ مقرر کرایا ایک ایسی خاتون کے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی, بالکل بے یار و مددگار ہے اس کے لیے, تو اس میں بہت ہنگامہ کر دیا کہ یہ خلاف شریعت ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی شریعت نے جن معاملات میں قانون سازی نہیں کی ہوتی, ایک اصولی رہنمائی دے دی ہوتی ہے, ان میں ریاست کو حق ہے کہ آپ قانون سازی کریں. اور قانون سازی ظاہر بات ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے کی جاتی ہے. وہ انسانی قانون سازی ہوگی, اس کی غلطی واضح ہو جائے گی تو اس میں تبدیلی کر لی جائے گی. بالکل ٹھیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے, مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हैं और आज हम गांधी साहब के साथ तलाक के बाद के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। गांधी साहब, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी होती हैं जहां पर तलाक ऐसे हालात में होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि औरत और मर्द का जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो कायम हुआ था कि नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर अंदर वलीमे के दिन तक ही मामलात किसी वजह से ऐसे हो जाते हैं कि फ़ौरन तलाक हो जाती है। एक तो ये बताइए कि ये सारे जो आपने अभी अहकामात बताए हैं ये क्या उन हालात में भी अप्लाई होंगे, और दूसरा ये बताइए कि कई दफ़ा ये होता है कि निकाह हो जाता है, रुखसती में अभी कुछ टाइम होता है, तो उस दौरान भी अगर तलाक हो जाए यानी अभी रुखसती नहीं हुई तो भी यही अहकामात लागू होंगे? सारे अहकाम यही होंगे सिवाय इसके कि महर की रकम आधी हो जाएगी। और उसकी वजह ये है कि नानो नफके की जो जिम्मेदारी उठानी थी उसी की नौबत नहीं आई जी। जिसका वो टोकन था, अलामत थी, जिस वजह से वो मिलना, तो इस वजह से उसमें कमी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अब बात सूरतों में नहीं होगी जिम्मेदारी, तो वो महर का मामला है, इसलिए कि वो तो निकाह होने के बाद जो बाहमी मामलात होने हैं उनमें जिम्मेदारी डाली गई थी। लेकिन रुखसत तो आप कर रहे हैं ना, यानी आपका एक मुआहदा हुआ था, एक ताल्लुक कायम हुआ था, वो ताल्लुक अगरचे कानून की हद तक था भी, उसने अमली सूरत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन उसका अपना एक तकद्दुस है। तो इस वजह से रुखसत तो करना ही चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी की नौयत मुख्तलिफ हो जाएगी। यानी मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगी कि इस मामले में अब इतना काफ़ी है, या किसी ने अगर हमसे मशवरा किया है तो ये बता दिया जाएगा कि भाई एक अच्छे तरीके से, यानी अच्छे तरीके से रुखसत करना, ये जो है ये अच्छे आदाब का तकाजा है, अच्छे इंसानों की शराफत का तकाजा है। अगर एक अच्छी सोसाइटी आप बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ तोहफे तहफ़ दे के रुखसत करना चाहिए। नौबत आ गई है ना यहाँ पे, बिल्कुल। यानी आप देखें कोई मामूली मामला नहीं हुआ था, ये निकाह जो है ये मामूली मामला नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारा जदीद पढ़ा लिखा तबका है वो भी बदकिस्मती से इस गलती का शिकार हो जाता है कि वो ये ख्याल करता है कि ये दोस्ती मोहब्बत का मामला है, बस ठीक है, आपने एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह कुछ मामलात किए, ख़त्म हो गए। ये ऐसा नहीं है। यानी इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये एक जिम्मेदाराना मामला है। ये दोस्ती और मोहब्बत में तो हो सकता है कि हम एक मेज़ पर बैठे और अगले दिन लड़के उठ जाएं, मुमकिन है कि चंद कदम साथ चले और फिर उसके बाद हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दें। तो दोस्ती और मोहब्बत के मामलात जो हैं वो तो ऊंच नीच का शिकार होते रहते हैं। यहाँ एक जिम्मेदाराना फैसला किया जाता है, घर बनाना है, ख़ानदान एक इदारा है, इस इदारे को हमें कायम करना है। तो इस वजह से इसमें हुकूक, फ़राइज़, इनकी तकसीम, इनकी जिम्मेदारियों का एहसास ये ज़रूरी है। तो अगरचे आपका कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, लेकिन ये मुआहदा आपने किया था, ठीक, तो इस मुआहदे के एहतराम का, इसकी इज्जत का तकाजा ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये खुश उसलूबी के साथ की जाए। ठीक। रज़ात के मामले में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? मिसाल के तौर पे तलाक हो गई और इद्दत के दौरान बच्चे की पैदाइश होती है, या जिस वक्त तलाक हुई है उसी वक्त बच्चा जो है वो नौमौलूद है एक तरह से, तो क्या कौन उस बच्चे की रज़ात करेगा अगर बीवी तैयार नहीं होती, और कौन रखेगा उस बच्चे को? वो तो कोर्ट तो मामला तय करती है बाद में, लेकिन कुरान पाक क्या कहता है? देखिए, बात यह है कि बच्चा तो माँ ही के पास रहना चाहिए, ठीक, असल बात यही है। ठीक। यानी कोई गैर मामूली सूरत हाल हो जाएगी तो ये अलग बात है, वरना बच्चे को माँ ही के पास रहना चाहिए। माँ जो कुछ बच्चे को दे सकती है वो दुनिया की और कोई औरत नहीं दे सकती, कोई मर्द नहीं दे सकता, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँगी बाप भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। यानी जब तक बच्चा कुछ शऊर की उम्र को नहीं पहुँच जाता उसके लिए बेहतरीन जगह माँ की आगोश है। बच्चे का ये हक भी है कि उसको माँ का दूध मिले। अब तो आपको मालूम है कि जदीद तहकीकात भी ये कह रही हैं कि बच्चे की ज़हनी नशो नुमा की ज़रूरत है, कम से कम 6 माह तो माँ का दूध ज़रूर पिए। ठीक। तो माँ का दूध कुदरत के बनाए हुए कानून के मुताबिक उसका हक बन जाता है। चुनाचे माँ को भी इसमें इशार करना चाहिए, और अगर वो शौहर से लड़ाई कर बैठी है, या झगड़ा हो गया है, या कुछ तनाव की कैफियत है, या कशमकश है, या ख़ानदान के दरमियान उस तरह के मामलात नहीं, तो इसकी सज़ा बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो हमेशा जब तलाक के मामलात हो रहे होते हैं तो मैं दोनों को ये तवज्जो दिलाता हूँ कि ये सब कुछ अगर आपको करना था तो इस बच्चे के दुनिया में आने से पहले कर लेते। बिल्कुल सही। यानी आपको इसका एहसास नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप तो हो सकता है कि अपनी अपनी राह ले, लेकिन ये क्या करेगा? बच्चे का क्या? इसका घर खत्म हो गया, इसको या बाप से महरूम होना होगा या माँ से महरूम होना होगा। गांधी साहब, एक और चीज़ भी होती है, अगर वो माँ के पास रह रहा है
تو ماں ایک طرح کی اس طرح کی اس کی تربیت کرتی ہے جس میں وہ باپ کو ایک ولن کی طرح پیش کرتی ہے. اگر باپ کے پاس بچے ہیں تو وہ ماں کا برا تاثر پینٹ کرتے ہیں. تو اس میں وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچہ جو ہے وہ کتنا کنفیوز ہوتا ہوگا اور وہ پہلے ہی محرومی کا شکار ہے, الٹا آپ اس کے مائنڈ کو پوائزن کر رہے ہیں. یہ بھی تربیت کی بڑی خرابی ہے. دیکھیے بچے کو تو بالکل صاف ذہن کے ساتھ معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے. جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے گا بہت سی چیزوں کو خود ہی سمجھ خود ہی لے گا. فیصلہ کر لے گا. پہلے مرحلے میں تو اگر وہ ماں کے پاس ہے تو باپ کا احترام اور عزت اس کو اس کے دل میں قائم رکھنی چاہیے. یہ بعد میں ہوتا رہے گا جو کچھ بھی ہونا ہے. اگر آپ کا کوئی مقدمہ باپ کے خلاف ہے تو اس کو اپنے درمیان رکھیے, اس میں بچوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے. اصولی بات یہ ہے. لیکن ہم رضاعت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس میں پہلی ذمہ داری تو ماں ہی کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی موقع پر ماں انکار کر دیتی ہے, ہو جاتا نا ایسا, تو قرآن مجید نے اصرار نہیں کیا اس بات پر. تلقین کرنا ایک اور چیز ہے. حالات ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے, اچھا غصے کی کیفیت بھی ہوتی ہے, وہ باپ پر کوئی ذمہ داری بھی ڈالنا چاہ رہی ہوتی ہے. تلقین اور نصیحت تو یہی کی جائے گی کہ معاملات ماں ہی سے متعلق رہے, اور اس میں بھی یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ ماں کو ادائیگی کی جائے گی. ادائیگی کی جائے گی, لازماً ادائیگی کی جائے گی. اگر ادائیگی جو ہے وہ دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ داری جو مشترکہ ذمہ داری تھی. پھر وہی میں عرض کروں کہ لوگ جب ہم کہتے ہیں نا ادائیگی کی جائے گی تو اس کے معنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی خریدنی فروختنی معاملہ ہے. نہیں, اصل معاہدہ یہی تھا کہ اخراجات باپ کے اوپر رہنے ہیں. صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کا بچہ بھی تو ہے نا, اس کو دودھ پلا رہی ہے, تو اخراجات رہیں گے اس کے اوپر جب تک بچے کی رضاعت کی مدت پوری نہیں ہو جاتی. بلکہ قرآن مجید اس سے آگے جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ماں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکا, کوشش باپ کو بھی یہی کرنی چاہیے, نہ اس کو بچے کو باپ سے ماں سے چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ ماں کو اپنے دودھ سے بچے کو محروم کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزوں کی ہم تلقین کریں گے, نصیحت کریں گے, اسی کی تربیت کرنی چاہیے. ماؤں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے, باپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. نہیں ہو سکا معاملہ کسی وجہ سے. دیکھیے انسانی معاملات بہت پھیلے ہوئے ہیں, اربوں کی تعداد میں انسانوں نے پیدا ہونا ہے. اس وقت بھی دنیا میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں. ان کے حالات کیا ہیں, نوعیت کیا ہے, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ باپ اگر اس کی رضاعت کا کوئی اور بندوبست کر لیتا ہے دودھ پلانے کے لیے, اور چونکہ اس وقت عرب کے سوسائٹی میں تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ خواتین اپنی خدمات پیش کر دیتی تھی, یعنی وہ دیہات سے آتی تھی, وہ بچوں کو لے جاتی تھیں اور وہاں جا کے ان کی رضاعت کا بندوبست. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے ان کی رضاعت اور ان کی ابتدائی پرورش میں اپنا کردار ادا کیا, تو یہ ہو جاتا تھا. اگر ایسا ہے تو پھر بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ جو دینے دلانے کی قرارداد ہوئی تھی وہ اس کو دے دیا جائے, وہ وہیں رہے گی. اگر کوئی معاہدہ ایسا ہو گیا تھا اور آپ نے اب کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر بھی آپ وہ ذمہ داری ادا کریں. یہ دیکھیے جتنی ہدایات ہیں یہ اس مقصد کے لیے دی گئی ہیں کہ مرد فتوت اور مروت کے بلند مقام پر کھڑا ہو, وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی حیثیت ایک سرپرست کی تھی, اس نے گھر کے اخراجات پورے کرنے تھے. ہر آدمی پر ذمہ داری اتنی ہوگی جیسے اس کے معاشی حالات. یہ تو نہیں ہے کہ ایک مزدور کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ جو ایک بڑے کھاتے پیتے آدمی کے اوپر ہے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو یہی رویہ بیوی کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ دینے دلانے کی قرارداد ہوئی ہے اس کی ادائیگی کرے. قرآن مجید کہتا ہے اذا سلمتم ما آتیتم, یعنی جو تم نے دینا ہے وہ اگر تم نے سپرد کر دیا ہے تو اس کے بعد البتہ تم کسی دوسرے سے بھی دودھ پلا سکتے ہو. لیکن پہلی ترجیح ہر حال میں یہی ہوگی اور یہی ہونی چاہیے کہ ماں ہی دودھ پیے اور اس وقت بھی اس کے اخراجات مرد اٹھائے. ٹھیک. لیکن گاندھی صاحب اتنے کلیئر احکامات ہیں ان سارے معاملات میں, اگر سوسائٹی نہیں ان کو سمجھ رہی اور نہیں اس کے مطابق چل رہی, اور اگر ایک شادی ختم ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں دشمنی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا کردار مال و دولت کی تقسیم کا بھی ہوتا ہے. بیٹی کے ماں باپ نے بڑی مشکل سے, میں کیونکہ مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہی ہوں, بڑی مشکل سے جہیز جمع کیے ہوتے ہیں, زیورات بچی کے لیے بنائے ہوتے ہیں, عام طور پہ سسرال والے جاتے ہوئے وہ نہیں واپس کرتے, اور اس پہ بھی محیط 9 مہینے 10 مہینے کئی سالوں کا جھگڑا چلتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارا سامان رکھ لیا. کیا قانون سازی اس میں بار بار قانون سازی کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ لوگ جب نہیں کر رہے یہ سب کچھ تو اسٹیٹ کو کہیں تو انٹروین کرنا پڑے گا. نہیں, ضرور کرنی چاہیے. دیکھیے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جیسے معاشروں میں آپ کو 3 جہت سے سوسائٹی کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھی روایات خود بڑے لوگوں کو ڈالنی چاہیے, یعنی جو معاشرے کے اندر لیڈرشپ کے مقام پر ہیں, علماء ہوں گے, دانشور ہوں گے, اساتذہ ہوں گے, آپ کی بیوروکریسی کے بڑے لوگ ہوں گے, اسی طرح سے آپ کے سیاستدان ہوں گے, وہ اچھی روایات ڈالیں. جب لیڈرشپ اچھی روایات ڈالتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ اپنے ایجوکیشن کے نظام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیں کہ اس کو جو کچھ بھی بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو سائنسدان بنانا ہے, وہ تو یہ بن ہی جائے گا, اس کا تعلق اس کی محنت سے ہے. اس کو انسان ہر حال میں بننا چاہیے.
یعنی ممکن ہے کہ وہ باقی معاملات میں ناکام ہو جائے، لیکن کسی معاشرے کی بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ اگر اس کی 12 سال کی ابتدائی تعلیم معاشرہ دیتا ہے نا، میں ہمیشہ بہت زور دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ 12 سال کی ابتدائی تعلیم کے بعد انسان خود تعلیم کا فیصلہ کرنے کرتا کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کے بعد اس کا کام ہے، وہ جو جی چاہے پڑھے، جو جی چاہے پڑھائے، اور اس کے لیے جو جی چاہے ادارے قائم کیے جائیں، لیکن 12 سال کی تعلیم معاشرہ دیتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہاں بچہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس تعلیم میں بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی بننا چاہتا ہے، مصور بننا چاہتا ہے، شاعر بننا چاہتا ہے، یہ اس کی صلاحیتوں کا ظہور ہے، لیکن دنیا میں جینے کے لیے شاعر تو میں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گی، سائنسدان 10 ہوں گے، 10 نہیں ہوں گے، علماء 4 ہوں گے، باقی لوگ نہیں ہوں گے۔ یہاں ہونا نہ ہونا ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت یہ مشترک چیز ہے، بالکل انسانیت، اس کی اقدار اور اخلاقی اصول یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی تربیت کرنا بڑی ضروری۔ دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہم قانون سے حاصل کر سکتے ہیں ان میں قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ مثلا بڑی تلقین لوگوں کو کی گئی کہ بھائی آپ نے یہ شادی بیاہ کے جو تقریبات ہیں یہ رات کے 2-2 بجے تک جاری رہتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس سے لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کسی مناسب وقت میں ان کو ختم کر لیجئے۔ تو آخر ریاست کو قانون سازی کرنی پڑی پاکستان میں کہ 10 بجے ہم سب کچھ بند کر دیں گے۔ تو قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جو ہماری طرح کے معاشرے ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے انگھڑ رہ گئے ہیں، جن میں تربیت کا نظام بہت ناقص ہے، جن میں لوگوں کے سوچنے کے انداز عام طور پر کسی قاعدے میں نہیں ڈھلے ہوئے ہوتے، اچھی روایات موجود نہیں ہیں، خود ہم ایک تہذیبی بحران کا شکار ہیں، ایک تہذیبی روایت ختم ہو رہی ہے، دوسری تہذیبی روایت کو بھی ہم نے تشکیل دینا ہے، اس کے درمیان کا ایک بحرانی زمانہ ہے جس کے اندر سے گزر رہے ہیں، اس میں قانون کی مدد بھی ضرور لینی چاہیے۔ پارلیمنٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرے اور یہ دیکھے کہ کہاں کہاں۔ اچھا، پھر قوانین کوئی ابدی چیز نہیں ہوتے، شریعت ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ ابدی ہے، اسی لیے مختصر ہے۔ باقی معاملات میں آپ قانون سازی کرتے ہیں، کسی قانون کا کوئی سکم سامنے آ جاتا ہے، مثلا ہمارے یہاں ایک قانون بنا دیا گیا کہ آپ کھانا نہیں دے سکتے، ٹھیک، کچھ دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ قانون قابل عمل نہیں ہے، لہٰذا آپ 1 ڈش کی اجازت دے دیجیے۔ ایک دفعہ پھر مختصر سا وقفہ، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور طلاق کے بعد کے معاملات آج ہم گامدی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گامدی صاحب، قانون سازی کی ہم نے بات کی، بہت ضروری چیز ہے، لیکن بہرحال بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر سیکھنے کا ایک قدرتی جذبہ ہے اور ایک صلاحیت موجود ہے، ہم اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت کی طلاق ہو گئی، اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک بڑا دھبا سمجھا جاتا ہے عورت کے اوپر، حالانکہ بڑی سمپل سی چیز ہے، اور جس معاشرے کی ہم بار بار مثال دیتے ہیں عرب معاشرہ، وہاں پہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تو کیا یہ چیز یہاں پر کہ ایک ڈائیورسڈ عورت کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، اس کا سٹیٹس معاشرے میں وہ نہیں رہتا جو تب تھا جب وہ سنگل تھی، یہ کیا ہندو تہذیب کے اثرات ہیں یا ہم خود ہی بہت زیادہ چھوٹی سوچ کا شکار ہو گئے ہیں؟ بہت سے عوامل اس میں کام کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں ہم آئے ہیں، یہاں پہلے سے کچھ مذاہب بھی موجود تھے، وہ زیادہ تر صوفیانہ مذاہب ہیں، کچھ قانون سازی بھی ہوئی تھی، ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں عورتوں کے بارے میں کچھ اچھے تصورات نہیں رہے، یعنی بڑے بڑے فلسفی اور حکماء، آپ یونان کے فلسفیوں کی تعلیمات کو دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک بے حیثیت چیز ہے، عورت کے معاملے میں وہ تصور نہیں رہا جو اسلام نے دیا ہے۔ یعنی اسلام نے تو بتایا کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئے ہیں، دونوں کی اندر خلقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے چلایا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ ان کے مابین کوئی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، فضیلت اگر ہوتی ہے تو رشتوں کی ہوتی ہے، صحیح، اور اگر عمومی فضیلت کا فیصلہ کرنا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اعمال آئیں، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اسلام نے وہ تصورات ہمیں دیے، وہ تصورات یہاں موجود نہیں تھے۔ عورتوں کے بارے میں آپ ہندو فلسفیوں کی تحریریں پڑھیے، آپ یونانی فلسفیوں کی تحریریں پڑھیے، قدیم مصری فلسفیوں کی تحریریں پڑھیے، بالکل حیرت ہوتی ہے، یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عورت ایک خریدنی فروختنی چیز ہے، اور عام طور پر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے جو خدا نے پیدا کر رکھا ہوا ہے۔ صوفیانہ مذاہب کے جہاں اثرات ہوئے ہیں وہاں تو بالخصوص عورت کو اسی طرح قابل نفرت سمجھا جاتا رہا ہے جس طریقے سے دنیا کی بہت سی دوسری چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ایک عامل یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو مصلحین ہیں، خاص طور پر مذہبی لوگ، دانشور،
انہوں نے بھی اس چیز کو کمتر سمجھا ہے ہمیشہ کہ اس طرح کے موضوعات کو وہ زیر بحث لائیں. ان کو زیر بحث لانا چاہیے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے مسجد کا ادارہ, یعنی اگرچہ ہم نے اس کو علماء کے سپرد کر رکھا ہوا ہے, درا حال ہے کہ اسلام کی روایت یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ کے پاس ہو, اور اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ معاشرے تک پہنچتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو کس طریقے سے پورے محلے کو مسجد آرگنائز کر دیتی ہے. یعنی لوگوں کو آنا ہے, نماز پڑھنی ہے, وہاں پر کوئی آدمی ذمہ دار بھی ہوگا, انہیں 5 وقت اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے دانشوروں کو, ہمارے مصلحین کو اگر احساس ہوتا تو یہ خدا کی طرف سے ایک بنا بنایا نظام ان کو دے دیا گیا, جس کو وہ بہت بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے. پھر 7 دن کے بعد جمعے کے جمعے خطبہ دیا جاتا ہے. اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ سوسائٹی کی تنظیم صحیح خطوط کے اوپر اچھی نصیحت, انہیں خدا یاد کرایا جائے اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ایک دن اس کے سامنے جواب دیں گے. اس کو بھی ہم نے ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کیا. اور پھر جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام, تو لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ سارے عوامل ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ کی حد تک بہت خوبصورت لگتی ہیں, جیسے آپ ایک غیرت کا لفظ بولتے ہیں مثال کے طور پر, لیکن اگر اس غیرت کی اچھی تربیت نہ ہو تو پھر یہ غیرت کے نام پر قتل کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اسی طریقے سے یہ سیاست میں بعض اوقات پوری معیشت اور معاشرت کو غارت کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. بعض اوقات اسی لفظ کو استعمال کر کے لیڈر پوری قوم کی لوٹیاں ڈبو دیتے ہیں. یعنی یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے, بڑے اچھا جذبہ ہے غیرت, لیکن اس کو ان حدود کا پابند نہیں رہنے دیا گیا, اس کے ساتھ وہ حکمت لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دیکھیے بیان کرتے ہیں تو عام طور پر جب یہ صفت لاتے ہیں نا اپنی کہ اللہ تعالیٰ هو العزیز, وہ بہت زبردست ہے. ظاہر ہے کہ کائنات پر ان کا کنٹرول ہے, تو اپنے کنٹرول کو, اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے وہ اپنی یہ صفت بھی بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ فوراً ایک بدر کا ہوتا ہے, هو العزیز الحکیم, حکمت والے, یعنی وہ زبردست ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. تو اگر آپ کی غیرت کے ساتھ حکمت شامل نہ رہے, اگر آپ کی محبت کے ساتھ حکمت شامل نہ رہے, آپ کی نفرت کے ساتھ حکمت شامل نہ رہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر حکومت تو ہوتی ہے, اس میں حکمت نہیں ہوتی. اور حکمت ہے جس کے اوپر اصل میں پوری کی پوری انسانیت کھڑی ہے. لیڈرشپ کا اصلی کمال یہی ہوتا ہے. یہی چیز ہمیں اپنے خاندان میں پیدا کرنی ہے, یہی باہمی تعلقات میں پیدا کرنی ہے. حکمت کو پوری سوسائٹی کے اندر کمیونیکیٹ ہونا چاہیے. ہمارے قدیم تمدن میں جو ہمارا مکتب کا نظام تھا, اس میں بچے فارسی ادب پڑھتے تھے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں بڑا غیر معمولی کردار 500 سال تک سعدی کی کتابوں نے ادا کی ہے. میری اپنی تعلیم کی, کیونکہ اسی پرانے طریقے سے ابتدا ہوئی تھی, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سعدی کا کریمہ پڑھایا گیا. اب کریمہ کیا ہے؟ 16 صفحے کی ایک کتاب ہے, شعروں میں ہے. یعنی آپ کو وہ شعر حفظ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ نثر تو پڑھیں گے, بھول جائیں گے, لیکن شعر میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے. ان اشعار کے موضوعات کیا ہیں, آپ حیران ہوں, کبھی آپ خرید کے دیکھیں. 15-16 صفحے کی کتاب ہے. تواضع کیا ہے, سخاوت کیا ہے, اعلیٰ اخلاق کیا ہے, بخل کیا ہے, یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے اور اس کی تربیت سے ہے, اس کو سعدی اپنے چھوٹے چھوٹے اشعار کے ذریعے سے ایک بہت بڑا اثاثہ بنا دیتا ہے انسانی ذہن کا. وہ پڑھایا جاتا تھا. پند نامہ شیخ اتار کا پڑھایا جاتا تھا. اس سے بھی مقصود یہی تھا. پند نامے کا مطلب نصیحت نامہ, اس میں بھی اسی طرح کے موضوعات تھے. یوں اخلاقی تربیت سے ابتدا ہوتی تھی. میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا ایک تقریب میں جس میں اس وقت کے وزیر اعظم بھی موجود تھے, تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے ہمارے نظام تعلیم میں ابتدا مذہبی معلومات سے نہیں ہونی چاہیے. وہ تو بچہ گھر میں کچھ حاصل کر ہی لیتا ہے, یہ بعد کے دور کی چیز ہے. اس کی ابتدا اس کی اخلاقی تربیت سے ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ بہت بڑی چیز تھی جو ہمارے مکتبی نظام سے تھی. چنانچہ اس وقت لوگوں کے اندر ادب, آداب, احترام, بڑوں کے معاملے میں صحیح رویہ, اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاقیات کا لحاظ, یہ گویا تعلیم میں ابتدا ہی سے ذہن کا حصہ بن جاتا تھا. گاندھی صاحب, کیونکہ یہی تعلیم بچیوں کو بھی مل رہی ہے اور بچوں کو بھی مل رہی ہے, تو میرے پاس وقت کم ہے, مجھے مختصراً یہ بتائیں کہ اس میں عورتوں کو بھی اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ وہ ساری زندگی اس کے بعد خود بھی کئی دفعہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی, بیوہ ہو گئی ہیں یا ان کی طلاق ہو گئی ہے, خود بھی اپنے آپ کو ایک سزا میں مبتلا کر لیتی ہیں, اور میں تو یہاں تک کہوں گی کہ زبردستی اپنے آپ کو دوسروں کے گھروں پر مسلط کر لیتی ہیں, بھائیوں کے گھروں میں, جہاں پہ بھابیاں چاہتی ہیں ان کی اپنی لبرٹی ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ عورتوں کو بھی اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ایسا کرنا چاہیے, لیکن دیکھیے عورت بڑی کمزور ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں. جب گرد و پیش کا دباؤ پڑتا ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتے فیصلے.
میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کسی خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد یا مطلقہ ہونے کے بعد یہ خواہش ظاہر کر دی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو دونوں جانب یہ ضرورت ہے کہ سوسائٹی اپنی اصلاح کرے, وہ ان حقائق کو تسلیم کرے, عورتیں ذرا بہادری کا ثبوت دیں اور وہ آگے بڑھیں, اور جس طریقے سے اپنے باقی حقوق کے معاملے میں حساس ہو گئی ہیں اسی طریقے سے شادی ان کا حق ہے. صحیح, ان کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو سطح سے بلند کرنا چاہیے. ان کے نزدیک مطلقہ ہونا, بیوہ ہونا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شادی کرنے کے لیے آسانی نہیں ہے. یہ آسانی پیدا کرنا, یعنی معاشرے میں ایسی روایات کو پیدا کرنا. اس وقت ہمارے معاشرے میں سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک اچھا گھر بسے. یعنی گھر بسائے بغیر آپ ایک ٹھوٹ درخت کی طرح ہوتے ہیں, یا سے فضا میں معلق ہو گئے ہیں, نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے, کیونکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر بنے. تو گھر بسانے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے معاشرے کو. ہم اس کو مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس مشکل تر کرنے میں عورتوں کا بڑا کردار ہے. یعنی اگر خواتین اس معاملے میں یہ جو تان تشنیع کے طریقے ہیں جو چھوڑ دیں, وہ خود آگے بڑھ کے ایک بیوہ کو, ایک مطلقہ کو اس بات کی ترغیب دیں کہ تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے. اس کو کوئی بری چیز نہ سمجھا جائے, بلکہ اس کو معاشرے کی ایک ضرورت سمجھا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں عورتیں کردار ادا کریں, مرد کردار ادا کریں, تو ہم بڑی حد تک اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کسی کو آگے بڑھ کر معاشرے کے اقدامات کرنے ہوں گے نا, وہ پھر سوسائٹی کے لیڈروں کا کام ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان معاشرے کے اندر لیڈرشپ علماء کے پاس ہوتی ہے, سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے, اور آپ کے دانشوروں کے پاس ہوتی ہے. یہ تینوں گروہ اپنا کردار ادا کریں. یہ دانشور جو صحافیوں کے طور پر کالم لکھتے ہیں, گفتگویں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, اسی طرح علماء ہے, ظاہر ہے ان کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. وہ مذہب کے حوالے سے لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. سیاستدان ہیں جن کو سوسائٹی کو چلانا ہے. سب سماجی معاملات کے بارے میں حساس ہوں, کیونکہ ایک اچھا سماج اور اچھی سماجی روایات اگر نہ ہوں تو پھر آپ کسی معاشرے کے اندر اچھی سیاست بھی پیدا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ گامدی صاحب آپ کا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. ابھی بھی اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کیجئے, وہاں پر بھی ہمیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, اور ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھی آپ ہمیں ای میلز لکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.